जेडी वैंस ने कहा था कि हमने बेस्ट डील ऑफर कर दिया ईरान को। उस तनाजुर में ही उनकी आपस में गुफ्तगू हुई होगी, फिर फील्ड मार्शल साहब ईरान गए, फिर ये सारी मामला हुआ। तो कोई ना कोई मुझे लगता है कि पॉइंट्स ऐसे हैं जो ईरानियन रजीम की जानिब से खालिस पहले उस पॉइंट्स के ऊपर अमेरिका को एग्री कर ले और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मुज़ाकरात का राउंड शुरू हो। पाकिस्तान ने ईरान की पोजीशन अमेरिका को कन्वे कर दी है। ओमान की खुद आबनाए हुर्मज़ के हवाले से उसकी भी एक मलकीती है और एक उसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन है। आबनाए हुर्मज़ के हवाले से उसकी अहमियत है, इस खित्ते के हवाले से उसकी अहमियत है और तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों के हवाले से भी उसकी अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ मौजूद है हस्ब मामूल MB सोमरो। नाजरीन, ईरान अमरीका के मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान का किरदार जिसको पूरी दुनिया सहरा रही है, अब जो दूसरा राउंड था उसके ऊपर बहुत सारी चहम गोइयाँ थी, बहुत सारे लोग उसको डिफरेंट एंगल से देख रहे थे, हदफ तनकीद बना रहे थे, लेकिन इसकी अप्रिसिएशन खुद ईरान और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं और चीज़ों को आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पिछले 2 रोज़ में अब्बास इराक्ची साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो पाकिस्तान आए, उन्होंने मुलाकातें की, इंडिविजुअल मुलाकातें भी की, फिर कंबाइन मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद वो पाकिस्तान से गए ओमान, ओमान से मुलाकातें करने के बाद फिर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से वो इराक्ची साहब जो हैं वो चले गए मॉस्को। और इस सारी सूरत हाल में अब्बास इराक्ची साहब ने खुद इस बात को खुशैन करा दिया कि उनके ईरान के और अमरीका के मुज़ाकरात में एक डेवलपमेंट हुई है, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ी हैं और उनको ट्रस्ट है पाकिस्तान की लीडरशिप पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। किस हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्या क्या आउटकम आए हैं, क्या क्या गुफ्तगू हुई है, और इस सारे मुज़ाकरात के तनाजुर में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ, एक ऐसा लेटर इशू हुआ कॉमर्स मिनिस्ट्री की जानिब से। मैं समझता हूँ कि ये शायद उस चीज़ की एक निशानदेही है कि जो हम तवातुर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है और इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को जब पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से रिजॉल्व कराने में कामयाब हो जाएगा, उसके बाद इस खित्ते का ट्रेड आगे कैसे जाएगा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पहले जो ईरान अमरीका मुज़ाकरात हैं उसके बाद से गुफ्तगू कर लें। MB साहब, आपके पास क्या इंसाइट है कि इराक्ची साहब यहाँ पे आए, मुलाकातें हुई, अल्टीमेटली जो 11 और 12 अप्रैल को मुज़ाकरात हुए थे उसमें जो जेडी वैंस ने कहा था कि हमने बेस्ट डील ऑफर कर दिया ईरान को, उस तनाजुर में ही उनकी आपस में गुफ्तगू हुई होगी, फिर फील्ड मार्शल साहब ईरान गए, फिर ये सारी मामला हुआ। तो कोई ना कोई मुझे लगता है कि पॉइंट्स ऐसे हैं जो ईरानियन रजीम की जानिब से रखे गए हैं सालिस को, कि सालिस पहले उस पॉइंट्स के ऊपर अमेरिका को एग्री कर ले और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मुज़ाकरात का राउंड शुरू हो। आप क्या कहते हैं? देखें, आप जो बता रहे थे कि 11 और 12 अप्रैल को जो पहले टॉक्स हुए, जो अमेरिका और ईरान के वफूद इधर थे और सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी, तो बातचीत के नतीजे में कोई मुआहदा नहीं हो पाया था, मगर उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कोशिशें जारी रखी और 24 तारीख को फिर इराक्ची साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए अपने मुख्तसर वफद के साथ और वो उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ भी मुलाकात की, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी मुलाकात की और उसके बाद उनका अपना बयान रिकॉर्ड पर है कि हमने पाकिस्तान को अपने मुतालबात, अपनी पोजीशन के बारे में आगाह कर दिया है। मतलब उसका ये है कि ईरान ने जो उनके अपने पॉइंट्स हैं मुआहदे के हवाले से, जो शराइत हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। आपको पता है कि अमेरिकन सदर हर अपनी गुफ्तगू में ख़ास तौर पर 26 फरवरी के बाद तकरीबन हर अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल साहब का जिक्र करते हैं। तो अमेरिका भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है, तो पाकिस्तान ने ईरान की पोजीशन अमेरिका को कन्वे कर दी है। तो अब जो मामलात ईरान की जानिब से ओमान और मॉस्को जाना और इराक्ची साहब को ओमान के बाद मॉस्को जाना था, मगर वो मॉस्को नहीं गए। ओमान के दौरे के बाद वो सीधा फिर पाकिस्तान आए इतवार के दिन और फिर वो मुलाकातें करके फिर कुछ देर के बाद फिर रवाना हो गए, वो मॉस्को चले गए।
اب دیکھیں عمان کا پاکستان کے بعد اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے کردار ابھر کے سامنے آنا وہ انتہائی اہمیت ہے. میں آپ کو پچھلے شوز میں بتا چکا ہوں جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، ایک معاہدہ ہوا تھا. جی جی بالکل، ہم نے لاسٹ شو میں ڈسکس کیا تھا. اس میں سب سے زیادہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو کی تھی وہ عمان نے کی تھی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ عمان کی خود آبنائے ہرمز کے حوالے سے اس کی بھی ایک ملکیتی ہے اور ایک اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے. جی، وہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے، اس خطے کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے، اور تیل ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے وہ امریکہ کا ٹرسٹیڈ با اعتماد ملک ہے. یو اے ای سے زیادہ اب تولنا نہیں کر رہے، مگر ماضی کو دیکھا جائے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کنفلکٹ کو سب سے زیادہ کم کرنے میں یو اے ای سے زیادہ کردار ان کا رہا ہے، عمان کا رہا ہے. جو عمان کا رہا ہے. تو ابھی بھی عمان کردار ادا کر رہا ہے. اور اچھا، یہ جو آپ کی گفتگو ہے سائیں، اس میں تو ایک چیز یہ بھی آتی ہے، اب جس طرح عمان ہے آئل ایکسپورٹ کے حوالے سے اس کا بڑا رول ہے، سعودی عربیہ ہے اس کے بھی امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، قطر کے بہت اچھے تعلقات ہیں، یو اے ای کے تعلقات ہیں. تو یہ جو آبنائے ہرمز کی خود ساختہ ناکہ بندی امریکہ نے کر دی ہے، اس میں تو ان ایکسپورٹر جو کنٹریز ہیں ان کو بھی تو پرابلم ہوگا نا. دیکھیں اب مسئلہ اتنا سمپل سادہ نہیں ہے. آبنائے ہرمز پر ایران کا تسلط مطلب وہ مستقل طور پر ایران کی پوزیشن مضبوط کرنا ہے، اور نہ قطر چاہے گا، نہ عمان چاہے گا، اور خاص طور پر سعودی وہ نہیں چاہے گا کہ ایران کی پوزیشن اتنی مضبوط ہو جائے، وہ نہیں چاہیں گے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ قطر، سعودی عربیہ، عمان یا اور دیگر ممالک یہ نہیں چاہیں گے کہ ابنائے ہرمز پہ ایران کا سنگل ہیڈڈ تسلط رہو. وہ یہ کہیں گے کہ انٹرنیشنل ٹیریٹری قرار دے دیں، کوئی مانیٹرنگ نظام ہو، اور یہ یقینی ہو کہ وہاں سے بیڑے گزر جائیں گے اور کسی کا تسلط نہیں ہوگا، اور وہ عالمی یعنی کہ نیوٹرل ٹیریٹری ہو جائے اور انٹرنیشنل پیس کیپر وہاں بیٹھ نہیں. مطلب یہ ظاہر یہ جو سمندری حدود ہیں ایران کے، تو وہ تو ایران کے ہوں گے، اس کا کوئی ان کو فائدہ بھی دے سکیں گے، مگر وہاں سے گزرنے کا جو نظام ہے وہ عالمی آبزرور یا عالمی نظام کے تحت کرانے کے یہ زیادہ حمایتی ہوں گے بنسبت ایران کے. یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں. آبی گزرگاہ کی سموتھ فنکشننگ تو ہوگی. جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایران نے اپنے پوائنٹس بطور ثالث پاکستان کے سامنے رکھ دیے، پاکستان نے وہی پوائنٹس امریکہ کے سامنے رکھ دیے. امریکن جو آنا جن لوگوں نے وہ نہیں آ رہے. اب اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اب بال جو ہے وہ امریکہ کے کورٹ میں ہے کہ وہ ایران کے جو پوائنٹس وایا ثالث اس کے پاس گئے ہیں، آیا اس پہ وہ ایگری کرتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک چیز ہوئی ہے کہ جنگ جو نہیں ہو رہی، جنگ نہیں ہو رہی ہے، کشیدگی ختم نہیں ہوئی ہے. مطلب ایک جنگ بندی بھی ہے، مگر آبنائے ہرمز پر اپنا ناکہ بندی امریکن کی جاری ہے. مگر ایک بات ہے کہ آبنائے ہرمز پر امریکہ قابض نہیں ہو پایا، ایران کی اس پہ تسلط ابھی بھی برقرار ہے. تو کشیدگی موجود ہے، مگر جو جنگ بڑھنے کا امکان تھا وہ جنگ بندی کا اعلان کی وجہ سے وہ جنگ رک گئی ہے، کشیدگی جاری ہے. اور اس کشیدگی کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی ہیں. اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ کہ جو ایکسپورٹر ہیں، آئل ایکسپورٹر ہیں، وہ سارے امریکہ کے اتحادی ہیں، ان کی ساری سیونگز ان کے پاس ہیں، سب سے زیادہ سرمایہ کاری بھی وہ وہاں پہ کرتے ہیں. تو اب ڈائریکٹ نقصان وہ سعودی کا، یو اے ای کا، ان کا تو ہو رہا ہے، مگر
امریکہ کا بھی ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ ایران کو نقصان پہنچاتے اب اپنے دوستوں کے نقصان کے در پہ ہو ہم گئے. تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے کے مطلب ڈوبیں اپنے گے. دوستوں وہی کے کر رہے ہیں. نقصان کے در جی پہ جی ہو گئے نا جی. وہی کر رہے ہیں. تو اور صرف آئل کا مسئلہ نہیں، باقی جو کارگو شپس ہیں، بہت ساری چیزیں ٹریڈ ہوتی ہیں، سر دیکھیں وہ سب سٹک ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کا بڑھنا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں اربوں روپے کا فائدہ ہے. وہ اگر سعودی تیل ایکسپورٹ کر سکتا، اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو تیل عالمی مارکیٹ میں بڑھتا تو اس کو ایک دن میں اس قیمت کے اضافے کی وجہ سے اربوں ڈالر کا فائدہ پڑتا تھا. تو اب وہ نہیں ہو رہا تو ان کا ہی نقصان ہے نا. ایران کا تو دیکھیں مطلب یہ جو دوست ملک ہیں امریکہ کے، جنہوں نے $1 ٹریلین دفاعی اور تجارتی معاہدے کیے پچھلے سال، وہ سارے ممالک بھی امریکہ کو کہہ رہے ہیں، اور امریکہ کہتا ہے آپ سارے مل کے جا کے ایران کو کہہ کہ وہ میری مرضی کی ڈیل اٹھائے. کاشف دیکھیں یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے نا ایران اور امریکہ کے درمیان، اس نے جو یو اے ای امریکہ کا بہت اعتماد والا اور بہت قریبی اتحادی رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا جتنا ان کو نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے شاید ان کو دہائیاں لگیں گی. اب یو اے ای کا جو سیف ملک کے طور پر ایک تصور تھا وہ تصور ہی ٹوٹ گیا. یہ جو سیف ملک کے ایک تصور تھا، ایک اورا تھا، وہ ٹوٹ گیا. دبئی کو نقصان ہوا اور بہت سارے ممالک کو نقصان ہوا. یورپ نقصان میں ہے اس ٹائم، اس ساری سب سے زیادہ یو اے ای کا نقصان ہوا. اچھا، اب جہاں نقصان کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں فائدے کی بھی بات بھی ہو رہی ہے. یعنی کہ میں گفتگو میں اکثر کہہ چکا ہوں، آپ بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جس وقت یہ سارا امن ڈیل فائنلائز ہو جائے گا تو اس کے بعد جب ایران سے اکنامک سینکشنز لفٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد پاکستان سمیت جو قرب و جوار کے ممالک ہیں ایران کے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، ایران کی ری ہیبیٹیشن کا بھی فائدہ ہوگا. یعنی کہ اکنامیکلی ایک گروتھ کا سسٹم شروع ہو جائے گا. اس سارے تناظر میں 25 اپریل کو ایک لیٹر ایشو ہوا منسٹری آف کامرس کی جانب سے ایران ٹریڈ ٹرانزٹ کے حوالے سے. وہ جو ایران ٹریڈ ٹرانزٹ کے حوالے سے ایشو ہوا، اور وہ لیٹر جو ہے وہ ماریا قاضی صاحبہ کوئی جوائنٹ سیکرٹری ہیں جنہوں نے وہ لیٹر ایشو کیا، جس میں میں خیال کو روٹس طے کیے گئے ہیں کہ کون کون سے روٹس کے تحت جو ہے وہ ٹریڈ ہوگا. یہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے یہ وہ لیٹر ہے ناظرین کہ جو باقاعدہ منسٹری آف کامرس کی جانب سے لیٹر ایشو ہوا ہے جی. 25 اپریل آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس آرڈر میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ ٹرانزٹ آف گڈز تھرو ٹیریٹری آف پاکستان آرڈر 2026. یہ بیسیکلی وہ لیٹر ہے سمپلی. اچھا، یہ جو روٹس طے کیے گئے اس میں، اور اس کا فائدہ پاکستان کو کیسے ہوگا، اور یہ کیا ہم سمجھیں کہ وہ ٹریڈ گریجولی کھل رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایران کو پاکستان کی ٹیریٹری سے دیگر ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب لوگ صرف دیگر ملکوں میں ایران اپنا انڈیا سمجھ رہے ہیں. بھئی انڈیا کے علاوہ بھی پاکستان کے ساتھ بارڈر رکھنے والے بہت ملک ہیں. تو ہم ایران کے ساتھ جو ٹرانزٹ ہمارا اپنی تجارت ہے وہ رکی ہوئی ہے. تو مگر یہ جو کام ہوا ہے یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. اگر ایران اپنے چیزیں پاکستان کے راستے سے چیزیں مختلف فرض کریں افغانستان کو یا دیگر ملکوں کو وہ بیچ سکتا ہے. ایون سی پیک کا راستہ یوز کر کے چین کو بھی وہ کچھ چیزیں دے سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہو رہی ہے. پاکستان اس اپنے حساب سے ایران کی ٹریڈ کے حوالے سے ایک اہم ملک کے طور پر سامنے ہو سکتا ہے. اکارڈنگ ٹو دس لیٹر ایک گوادر کا انہوں نے روٹ ڈیسائیڈ کیا ہے، کراچی کا ہے، تافتان کا ہے. یعنی کہ وہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ ان کوریڈور سے آپ ٹرانزٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے 2 پورٹ ہیں نا، ایک گوادر کا ہے، ایک کراچی کا پورٹ ہے. ہمارے پاس پورٹ اور ہے نہیں نا، تو یہی ہے. تو ظاہر یہ ہے تو کراچی پورٹ میں، گوادر پورٹ میں جو بھی چیزیں اتریں گی وہ ہمیں کارگو کے مد میں پیسے ملیں گے. اگر فرض کریں کہ
20,000 کنٹینر آتے ہیں تو اس پہ ایک منیمم جو ابھی فیس ہے اگر سال میں دیکھے جائے تو ابھی اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو کیلکولیشنز جو تخمینے سامنے آ رہے ہیں اس کے تحت پاکستان کو ہر سال 2 سے 3 ارب ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس سے بھی سب سے بڑا جو فائدہ ہے جو پاکستان میں ایران کا تیل نہیں آ سکتا تھا پابندیوں کی وجہ سے وہ اب پاکستان سے گزرے گا. ظاہر یہ تو پاکستان کو بارڈر تو ہمارا ایران کے ساتھ بہت ہی نزدیک ہے تو اگر ہم سمندر کے راستے سے بھی تیل آئے گا تو وہ ہمیں اس کا فائدہ پڑے گا کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹ بل ہے وہ ہمارا ہوتا ہی ایل این جی اور پیٹرول کی وجہ سے ہے. اور اگر ہمارا یہ امپورٹ بل منیمائز ہو جائے تو ہمارا تجارتی خسارہ کم ہو جائے گا اور وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا. اور تجارتی خسارہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو روپے کی قدر ہے وہ مستحکم ہوگی اور ڈالر ہمارے پاس اس طرح شوٹ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے تاجر ایران کے تاجروں کے ساتھ بارٹر سسٹم کا ٹریڈ انیشیٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی پروڈکٹ کوئی گوڈز آ رہی ہیں اور جس میں تمام کسٹم کے ایس او پیز جو ہے ان کو فالو کیا جا رہا ہے اور اسی طرح پاکستان سے کوئی اس کے بدلے میں کوئی چیز جا رہی ہے تو یہ 2 وے ٹریفک ہوگا. اس کے اوپر جو آپ نے بات کی ایک تو ڈالر کا پریشر کم ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایران کو چاہیے پاکستان کی اور پاکستان کی انڈسٹری کا پہیہ بھی چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کانفلکٹ میں مگر اس میں پاکستان کو بہت ہی ذمہ دارانہ اور بہت ہی اہم کردار ادا کرنا پڑے گا. انٹرنیشنل جو یہ ٹرانزٹ ہے انٹرنیشنل پابندیوں کو یہ ساری چیزوں کو اسمگلنگ کو صحیح میری بات سنیں پاکستان کا کردار ذمہ دارانہ نہ ہو تو ساری دنیا پاکستان کے اوپر ریلائی کر رہی ہوگی یار اس امن معاہدے کو لے کے چلیں. تو الٹیمیٹلی اگر ہم دیکھیں اگر ہم امن معاہدے کو سالس کر رہے ہیں تو ٹریڈ کے حوالے سے بھی سارے ایس او پیز طے ہوئے ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمیں فیسلٹی یا ایک اسپیس کریٹ کرنے کے لیے یہ ابتدا ہے صحیح, یہ انتہا نہیں ہے, یہ ٹریڈ کی ابتدا ہے. اسی پہ گفتگو ختم کریں گے کیونکہ ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا. یہ ابتدا ہے انتہا نہیں ہے. ایران کے ساتھ معاملات ہو گئے اگر ہمارا بارٹر ٹائم کا ایشو ہے اور ٹائم کا ایشو ہے. ناظرین آپ ہماری گفتگو سنی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایک لیٹر باقاعدہ آیا اس میں تمام کسٹم کے ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا, سیکیورٹیز میئرز لیے جائیں گے. یہ ٹریڈ جو ہے یہ پاکستان کی ٹریڈ اور پاکستان کی اکانومی کی طرف ایک ابتدائی قدم ہے. ابھی آگے انشاءاللہ اور بہت گروتھ ہوگی اور پاکستان کی اکانومی انتہا پہ جائے گی اور پھلے گی پھولے گی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.